अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ में स्पेशल एपिसोड के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज से हम एक खिलाफत सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम खुलफ़ाए राशिदीन, उनके हालात ज़िंदगी, उनकी कंट्रीब्यूशंस, एट्रीब्यूट्स और उनके रूल ऑफ़ लॉ पे, गवर्नेंस मॉडल पे बात करेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि वो जो एप्लीकेशन है उस रूल ऑफ़ लॉ की, खिलाफत की, जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, उसको हम अपने मुल्क मदीना सानी यानी पाकिस्तान में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमारा मुद्दा यही रहा है कि जो किताब में लिखा है उन नफूस कुदसिया की शख्सियात के बारे में, जो कुरान में उनके हक़ में आयात नाजिल हुई हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और आपकी क़ुर्बत से उनको मिला है, वो सिर्फ़ फैज़ हम ज़ुबानी कलामी बयान की हद तक ही किया करेंगे या उसको मुआशरे में इम्प्लीमेंट भी करना है। ये नफूस कुदसिया की ज़िंदगियाँ, उनकी गवर्नेंस, जो निज़ाम हयात खिलाफत राशिदा में दिया है, उसको अडॉप्ट भी तो करना है। असल मकसद तो ये है, जो ऑब्जेक्टिव है कि दीन इस्लाम इलाए कलिमतुल्लाह एहयाए खिलाफत, उसको रिवाइव करना है। सिर्फ ये नहीं कि वाह वाह कर लें, किताब में पढ़ लें, खुलफा बहुत आला थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये किया, लेकिन हमारा माशरती निज़ाम, मुआशी निज़ाम, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो कुरान और सुन्नत फ़राहम करता है, अगर खुलफ़ाए राशिदीन के हाँ मतमए नज़र ये ना होता तो वो भी रूल ऑफ़ लॉ कुरान और सुन्नत की रोशनी में ना देखते। उन्होंने इम्प्लीमेंट करके किस लिए दिखाया? हमारे लिए मिशल राह है, रोल मॉडल है। तो आज हम जिस शख्सियत से आगाज़ कर रहे हैं वो हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पहले खलीफा हैं अमीरुल मोमिनीन इस्लामी सल्तनत के। उनकी शख्सियत के हवाले से मैं इसलिए भी कहूँगा कि इस माह मुक़द्दस में चूँकि आपका यौम विसाल भी है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर हम सूरह ज़ुमर की रोशनी में देखें, जो कुरान मजीद में उसकी वर्स नंबर 33, बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो आयत आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जहाँ से उनके मनाक़िब हमें पता चलते हैं। कुरान सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ से आगाज़ करते हैं उनकी सदाकत के बारे में। और ये टाइटल भी आप समझ जाएंगे कि आपको सिद्दीक़ क्यों कहा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जो सच लेके तशरीफ़ लाए, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, जो सच के साथ तशरीफ़ लाए, ठीक है, व सद्दक़ बिही, और जिसने उनकी तस्दीक की कि हाँ आपने सच कहा, यही लोग मुत्तकी और परहेज़गार हैं। ठीक है, अब सच कौन लेके आया और उस सिद्क़ की तस्दीक किसने की, ये दो चीज़ें मैं मुफस्सिरीन के अक़वाल की रोशनी में आपके सामने रखूँगा। ठीक है, इस बारे में 5 अक़वाल अगर हम चीदा चीदा लें तो सबसे पहले हिब्र हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के इमाम, ये हिब्र हाज़िहिल उम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें टाइटल दिया, जिन्हें हुजूर ने फरमाया तर्जुमानुल कुरान, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल कुरान। कुरान की तर्जुमानी मामूली बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में ये भी फरमाया, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, इन्हें दीन का फ़हम और तफसीर का इल्म अता फरमा। मेरी मुराद जिनका कॉल कोट कर रहा हूँ, साथ रेफरेंस दे रहा हूँ, कितनी बड़ी शख्सियत है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। आप फरमाते हैं सिद्क़ से मुराद अल्लाह की वहदानियत है और उसे लेकर तशरीफ़ लाने वाले हुजूर ख़ातमी मरतबत सैयदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, और इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक तक पहुँचाया। ठीक है, जो सिद्क़ लेके हस्ती तशरीफ़ लाई वो हुजूर ख़ातमी मरतबत की है। फिर आपने फरमाया कि सिद्क़ से मुराद, एक दूसरा कौल है, कुरान है और इसे लाने वाले जिब्रील हैं और इसकी तस्दीक करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये दूसरा कौल। तीसरा सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, यहाँ से आप रिलेशन भी देखें सैयदना अली का सैयदना अबू बकर का आपस में, अगर कोई ऐसी दिल में कोई चीज़ होती तो कभी आप ये कौल उनके हक़ में कोट ना करते। सैयदना अली और मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात से मरवी है कि सच लेकर यानी सिद्क़ के साथ तशरीफ़ लाने वाली ज़ात अक़दस करीम आका अलैहिस्सलाम की है और इसकी तस्दीक करने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कौल किसका है? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का। उम्मत पाकिस्तान में रहने वाले सारे फ़िरके सुने कि सहाबाए किराम का आपस में तामुल कैसा था, कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत पे गवाही कौन दे रहा है? कुरान। और उसकी तस्दीक कौन कर रहा है, बयान कौन कर रहा है? सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम।
کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو تصدیق کرنے والی ذات سیدنا ابو بکر کی ہے۔ تو یہ علمی مقام ہے جو معاشرے میں لوگوں کو جوڑے گا، جو انٹرسیکٹ ہارمنی جو ہے وہ پروموٹ ہوگی۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پھر چوتھی، سچ لے کر تشریف لانے والی ذات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور تصدیق کرنے والے تمام بلیورز مومنین مراد ہیں۔ پھر پانچواں قول ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے اور تصدیق کرنے والے سے مراد ایک پورا گروہ، ایک جماعت ہے مومنین کی، اور تشریف لانے والے انبیاء کرام ہیں، اور تصدیق کرنے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر خازن، امام خازن نے اس کو یہ اقوال نقل کیے ہیں۔ پھر تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی 85-86 نمبر صفحہ، پھر مدارک، تفسیر مدارک، اس کے اندر 3 تفاسیر کے حوالے دیے۔ پھر فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جن کے اوصاف ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں، جو تصدیق لے کے آئے، جنہوں نے ان کی تصدیق کی اور وحدانیت کا اقرار کیا، حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، اس کی تصدیق کی، یہی متقین ہیں اور یہی اللہ رب العزت کی معرفت جاننے والے ہیں۔ دوسری اگر ہم دیکھیں سیدنا ابو بکر کی فضیلت، محمد رسول اللہ والذین معہ، جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کی میت و سنگت میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضور کی ذات کا ذکر ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے ذات پر عقیدت، احترام، تعظیم کا تعلق، وفا کا تعلق۔ پھر ہے منصب رسالت، رسول اللہ، رسالت کی تصدیق و اقرار، ختم نبوت اور رسالت پر ایمان۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین معہ، جو آپ کی سنگت اور میت کی نسبت سے شرف صحابیت سے بہرہ مند ہوئے، اور اس میں اکثر مفسرین کا اتفاق ہے والذین معہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1,24,000 صحابہ کو حضور کا صحابی ہونے کا ٹائٹل عطا ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ صحابہ ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر کا شرف و کمال یہ ہے کہ قرآن نے انہیں والذین معہ کہہ کے صحابیت کا ٹائٹل عطا کیا، حضور کا صحابی بنایا۔ تو گویا اللہ جسے حضور کی معیت و سنگت کی معرفت نصیب کر کے اس کا مقام بیان کرتا ہے، تو رب کو تو ابو بکر کا ماضی بھی پتہ تھا، حال بھی، مستقبل بھی۔ اللہ تو فیوچرزم، اس کا علم لامحدود ہے، وہ خالق ہے، تو رب کو نہیں پتہ تھا ابو بکر کا ماضی کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے انہیں میت اور قربت اور صداقت کا ٹائٹل دے کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک ابو بکر پیوریفائر ہے، ابو بکر پاکیزہ ہے، ابو بکر متقی ہے، ابو بکر جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور آپ کے دین پر اپنی جان، مال، سب کچھ قربان کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایک تصور یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کو اللہ رب العزت کی طرف سے۔ دوسری بات کہ سیدنا ابو بکر کا تعارف قرآن میں یہ نہیں فرمایا کان ابو بکر تقیہ، کہ ابو بکر متقی تھے، ابو بکر پرہیزگار تھے، خشیت الہی میں تھے، نہیں، چونکہ اور یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں کبھی کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، باقی لوگ آپ سے افضل ہو جاتے۔ تعارف کروایا والذین معہ تاکہ وہ میت کا نسبت کوئی نہ چھن سکے کہ ابو بکر کا تعارف متقی ہونا نہیں ہے، اصل تعارف والذین معہ، یہ میرے محبوب کی میت و سنگت میں بیٹھتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ جب غار ثور میں 3 دن قیام پذیر تھے تو اس وقت ابو بکر کی میت میں تھے، ابو بکر ان کی میت میں تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ کے وہاں بھی ذکر کر دیا، وہ بھی فضیلت ہے۔ پھر والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی معیت، فنائیت اور سنگت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لازوال بھی ہے، لانگ لاسٹنگ بھی ہے اور بے مثال بھی ہے، جسے قرآن بیان کیا جاتا ہے۔ پھر وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست بھی ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ ٹھیک ہے، عقیدت و محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے آقا کی ذات پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ٹھیک ہے، جب مال لائے، اس وقت جب اسلام پہ کڑا وقت تھا تو سب کچھ اٹھا کے حضور کے قدموں پہ پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جواب تو یہ بنتا ہے کہ جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر والوں کے لیے تو کچھ نہیں بچا، سب کچھ لے آیا ہوں، گھر خالی ہے۔ کامن جواب تو یہ بنتا ہے، لیکن کبھی کبھار شخصیات کا عمل ضرب المثل، لغت اور استعارہ بن جاتا ہے۔ میں سخاوت اور فیاضی اور احسان کی تعریف ڈھونڈتا رہ گیا
ماہرین لغت نے تو بیان کی ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر کے اس عمل نے حضور کے قدموں میں مال نچھاور کر کے جو جواب دیا، وہاں سے سخاوت کی تعریف کے چشمے پھوٹتے۔ ایک بحر بے کراں ہے فیاضی کا، اس کے سخاوت اسے نہیں کہتے کہ دے کے یہ کہہ دو کہ کچھ نہیں بچا، سب کچھ پیش کر دیا ہے۔ صدیق اکبر کے عمل نے اس کو جنریٹ کیا ہے، انوویٹ کیا، انوویشن ہے یہ سخاوت، جنروسٹی کی، کہ انوویٹر سیدنا ابو بکر ہیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا سب کچھ پیش کر دیا کچھ باقی نہیں، فرمایا یا رسول اللہ اس کی کیا وقت ہے، میں تو یہ آپ کے پاس پیش کر کے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ و رسول اب کئی تو اللہ و رسول، اللہ اور رسول اگر مجھے مل گئے اس کے پیش کرنے کے عوض تو مجھ سے تو کچھ بھی نہیں گیا۔ تو دے کے یہ کہنا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں گیا، میرے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہیں، یہ جنراسٹی کی ڈیفینیشن ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، جو کر کے دکھائی ہے۔ پھر اپنی رفاقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آپ کو منتخب فرمایا جب نماز کی امامت کروائی، اور اس میں بھی ایک مسئلہ کہ وہ چہرے پھر گئے حضور جب پردے سے دیکھا کہ میرے عشاق، میرے صحابہ ابو بکر کی امامت میں نماز کیسے ادا کرتے ہیں، تو صحابہ فرماتے ہیں کاننا کا ورقۃ مصحفن، ایسے لگا قرآن کا ورقہ کھل گیا۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کا رخ قبلے سے بدل کے چہرے مصطفیٰ کی طرف ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، رخ جدھر کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے، تو نماز میں خلل بھی نہ آیا۔ تو آقا نے پھر اشارے سے فرمایا نماز کنٹینیو کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت پر راضی نہیں، یہ حضور نے پہلے اینٹیسپیٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور پوری زندگی حضور نے اپنے آپ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جدا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بات بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں تو ساتھ ہی سیدنا ابو بکر و عمر کا تذکرہ فرماتے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو اتنی سنگت پیاری تھی کہ وصال کے بعد بھی آقا کے پہلو میں آپ دفن ہیں، اور قرب جو ہے وہ قرب مصطفیٰ ظاہری زندگی میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حشر میں اٹھایا جائے گا تو کریم آقا کے ساتھ یہ دو نفوس قدسیہ ہوں گے، جسے پیر نصیر الدین نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، وہ پہلو میں ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ کی قربتیں ہیں، وجود مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حشر میں بھی آپ آقا کے ساتھ ہوں گے، حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اب انبیاء میں سب سے پہلے جب آپ جنت پر دستک دیں گے تو سارے انبیاء کی امتوں میں سب سے پہلے یار غار و یار مدار سیدنا ابو بکر جنت کے دروازے پر دستک دے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مسند خلافت آپ کا اگر دیکھا جائے تو ابتداء میں بڑے فتنے تھے، ٹھیک ہے، مسلمہ کذاب کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، یہ تین بڑے فتنے تھے۔ تو مین آف کرائسس بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ پریشر سچویشن میں کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ ایز اے نازک اور پرآشوب دور میں اگر دیکھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد بحران ثابت ہوئے اور ہمالیہ جیسی بلندی اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کھڑے ہوئے، لیکن جب سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا عمر فاروق جیسے شجاع صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ اس وقت لشکر اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں کہ جب مدینہ کو ہر طرف سے خطرہ ہے، دفاع ہمارا ویک ہو جائے گا، تو اس پر آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، لشکر اسامہ ہر حال میں روانہ ہوگا، اس لیے میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا جسے خود اللہ کے رسول نے باندھا تھا۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر دیا اسے بدلنے کی مجھ میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کیری ہوگا۔ یہ ہے قرآن و سنت کا دفاع اور دین کی اقامت۔ اور پھر جسے اللہ کے رسول نے سالار لشکر مقرر کیا، ابو بکر اسے کسی صورت ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر لشکر اسامہ آپ نے دیکھا بلقاء کی طرف روانہ ہوا اور کامیابی کے جھنڈے لہراتا ہوا واپس آیا۔ یہ ہوتا ہے پالیسی کو کیری کرنا جو ٹرانسفر ہوئی ہے حضور سے آگے۔ پھر قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے اعلان کیا اپنی تلواریں بے نیام کر لو۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ شریعت کی اقامت میں جو شخص آپ کی زندگی میں ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اب اس کا انکار کرے گا تو اس کے خلاف لشکر کشی ہو۔ یعنی دین کی جو مبادیات ہیں، ارکان ایمان و اسلام، ان کے تحفظ میں، پروٹیکشن آف ریلیجن میں سیدنا ابو بکر فرم تھے، ڈٹرمنٹ تھے۔ پھر مسلمہ کذاب
جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے اس بدبخت کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ جب ارد گرد کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے، مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہیے، تو عزیمت کا پہاڑ بن کر آپ نے فرمایا ان مرتدین کو مدینہ تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا، مدینہ سے نکل کر ان کی بستیوں پر حملہ ہوگا اور لشکر کی قیادت میں خود کروں گا۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے فیصلے 100% درست ثابت ہوئے۔ تو صدیق اکبر کی شخصیت کا یہ پہلو کہ آپ نے دفاع ختم نبوت کو مقدم جانا، گویا سیدنا ابوبکر کے نزدیک یہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی اساس اور روح تھی، اور اس کے لیے دفاع کے لیے ہزاروں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جس میں حفاظ بھی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے عقیدہ ختم نبوت کو صحابہ اپنی جان سے اور حفاظ صحابہ اپنے سینے میں قرآن بھی تھا، پھر بھی اس سے زیادہ مقدم جانتے تھے کہ یہ روح محمد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اور نبوت اور رسالت، اس کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھائی جائے گی، اور انہوں نے جو ہے وہ سارا سلسلہ کیا۔ پھر زمام اقتدار جب سنبھالی تو فتنوں نے گھیر لیا، ہر طرف سے شورش تھی، حالات دگرگوں تھے، جو فتنے میں نے ذکر کیے۔ پھر لشکر اسامہ کو موتا کی جانب روانہ کرنا، یہ سارے تو اس میں اختلافات بھی تھے، لیکن آپ نے کمال بصیرت سے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا۔ پھر ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر کے ہمراہ مکہ سے نکلے، غار ثور کا رخ کیا، وہاں قریش کی نظروں سے اوجھل ہوئے، قریش نے آپ کا پیچھا کیا، کھوجی تلاش کرتے رہے۔ تو سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے کہ ہجرت کی رات، جسے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3653 میں ہے کہ سیدنا ابوبکر نے غار میں آقا علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر ان مشرکین میں سے کوئی اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑا لے تو ہمیں بآسانی دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ایسے دو افراد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معانا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، جیسے قرآن میں کہا کہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات کبیرہ ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے کہ کبھی کسی پر ایکسٹرا جو ہے بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، بڑے جو ہے وہ حلیم الطبع تھے اور خیر اور بھلائی کے سفر میں بہت آگے تھے۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہایت حساس جذبات رکھتے تھے، آپ کی معمولی آزردگی کا خیال بھی آپ کو کبیدہ خاطر کیے دیتا۔ لا تحزن کے الفاظ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں قرآن میں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت و محبت تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق آپ سے استفسار کیا تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب میرے دل میں سامنے سے حملے کا خوف آتا تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں، جب مجھے آپ کے پکڑے جانے کا خدشہ لائق ہونے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک اور گواہی ہے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے سیدنا علی نے لوگوں سے پوچھا، سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا آپ۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے تو جب کسی نے مبارزت دی تب اس نے مقابلہ کیا، لیکن ابوبکر دیگر صفات کے علاوہ بہادری میں بھی سب کے آگے تھے۔ ہم نے ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا، یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کون کرے گا، ٹھیک ہے، تاکہ مشرکین آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ تو اللہ کی قسم صرف ابوبکر صدیق تھے جو تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھے، اور جو بھی رسول اللہ کی طرف لپکتا ابوبکر اس پر پل پڑتے، یقیناً آپ سے سب سے زیادہ شجاع تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سیدنا علی کی گواہی بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا علی نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور زار و قطار رونے لگے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ آل فرعون میں ایمان لانے والا آدمی بہتر تھا یا ابوبکر صدیق بہتر ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابوبکر کی زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اس آدمی نے اپنے آپ ایمان کو چھپایا اور ابوبکر نے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے ایمان کا اظہار اور اعلان کیا۔ یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گواہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اسیران بدر، ان کے بارے میں جب پوچھا گیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر اور عمر سے مشورہ مانگا، ما ترون فی ہؤلاء الاسارى، ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فدیہ لے لیں اور تاکہ کفار کے خلاف ہم اپنے لیے اسلحہ وغیرہ خرید لیں، تو انہیں رہا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لائیں گے۔ پھر سیدنا عمر کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابوبکر نے جس رائے کا اظہار کیا ہے میرے نزدیک یہ رائے مختلف ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں، پھر سیدنا عقیل کو سیدنا علی کے حوالے کر دیں، وہ اس کی گردن اڑا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کی رائے کو مقدم جانا۔ پھر آپ کو پتہ ہے 10 لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی۔ پھر صلح حدیبیہ، اس میں آپ کا جو مشورہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اشیروا ایھا الناس۔ سیدنا ابوبکر نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلے ہیں، آپ جنگ کے خواہش مند ہیں، نہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا آپ اپنے مقصد کے لیے سوئے تکمیل گامزن رہیں، تو جو بھی شخص ہمیں بیت اللہ سے روکے گا ہم اسے قتال کریں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امدوا علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر سفر جاری رکھو۔ پھر رسول اللہ کا دامن پکڑنے کے حوالے سے ٹھیک ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری جو چیزیں ہیں ان پہ اگر غور کریں کہ لاوارث بچیوں کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر انہیں دیتے، اور خلیفہ بننے کے بعد ارشاد فرمایا ارجو ان لا یغیرنی ما دخلت فیہ، امید ہے میری نئی ذمہ داری خیر کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ابن جوزی نے بھی نقل کیا، نئی ذمہ داری آسان کام نہیں تھا، عدل و انصاف تھا، لیکن لاوارث بچیوں کو آج دنیا میں ویلفیئر این جی اوز، یہ کانسیپٹ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ لاوارث بچوں کو ایڈاپٹ کیا، انہیں خود ان کا ٹیک کیئر کرتے، ان کو رہائش کھانا پینا مہیا کرتے، اور آپ کے خلافت میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ اجتہاد پہ آپ نے فرمایا کہ قرآن و سنت میں کوئی رائے اگر اس کی روشنی میں نہ ملے تو میں اجتہاد کروں گا، اگر یہ غلط ہے تو میری کوتاہی ہے اور میں کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگوں گا، اگر اجتہاد میرا درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کے فتاویٰ کو سیدنا ابن عباس دیکھتے، کوئی مسئلے کا اگر حل نہ ملتا، ٹھیک ہے، حبر حاضل امہ، اور اپنے زمانے کے فقیہ اور محدث ابن عباس بھی آپ سے رجوع کرتے، ٹھیک ہے۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے کہ میں نے ابوبکر عمر کو دیکھا کہ نماز چاشت اس ڈر سے نہیں پڑھتے تھے کہ کئی لوگ ان کی پیروی میں ضروری نہ قرار دیں، آسانیاں کیا کرتے، ٹھیک ہے۔ عدالتی اور انتظامی امور، آپ مقدمات کا فیصلہ خود کرتے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ عدلیہ اور انتظامیہ ایک ہی تھی، الگ نہیں ہوئی تھی، جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نظام چل رہا تھا، سیدنا ابوبکر نے اکثر چیزیں وہی کیری کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اکثر قاضی اور گورنر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، آپ نے انہی کو جو ہے وہ مقدم رکھا۔ امراء اور گورنر کی ذمہ داریاں وہ بھی آپ کے دور میں بڑی امپورٹنٹ تھیں، اور آپ پوچھ گچھ کرتے، اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ تھا۔ جب کسی کو والی مقرر کرتے تو اس علاقے کی ولایت کا عہد نامہ لکھ کر دیتے کہ یہ بائنڈنگز ہیں، اس پہ رہنا، اور گورنر اور فوجی کمانڈرز جو ہے ان کو نصیحتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، الولایہ علی البلدان میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جو رویہ ہے، اور خصوصی مشیر اور رازدان، ٹھیک ہے، اور سیدنا علی ان میں سے ایک تھے۔ پھر فتنہ ارتداد، لشکر اسامہ کی روانگی ہم نے کہا۔ پھر آپ دیکھا جائے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر فقیہ اور صاحب الرائے تھے، یہ سعید بن مسیب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے جو ڈیفنس میکنزم بنایا وہ بھی، پھر مسلمان امراء کی رہنمائی اور ہدایات، اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کام کیا۔ یمن میں جو فتنے بپا تھے ان کے خلاف آپ کی ایکسپیڈیشنز، جو آپ کے گورنر مکہ، طائف، پھر خلیفہ رسول کی دانش اور تدبر کے باب میں بہت سارے اجتہادی فیصلے ہیں جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وزڈم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور فیض کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں چلتے چلتے جو 2-3 باتیں، قرآن مجید کی تدوین ایک مدون انداز میں آپ نے شروع کی، زید بن ثابت کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی، تو یہ بہت بڑا کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن کا۔ پھر احادیث کی چھان پھٹک پہ بھی کام شروع ہو گیا تھا۔ پھر جو زنجیروں والا مارکا، پھر انٹیلیجنس کا سسٹم سیدنا ابوبکر نے جاسوسی کا نظام متعارف کروایا، ٹھیک ہے۔ پھر غنیمت کے مال کی جو فیئر ڈسٹریبیوشن تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کو کیری کیا۔
لیکن مدینہ کی جو سرکاری مشینری تھی اس میں سیدنا ابو بکر نے سیدنا عثمان، زید بن ثابت، سیدنا علی جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ پھر آپ سے جو مروی احادیث ہیں 142 ہیں، 6 احادیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، جو بخاری میں ہیں وہ 11 ہیں اور حدیث ایک مسلم میں ہے۔ تو کم احادیث کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد مشکل 2 سال زندہ رہے اور ان کا عہد خلافت ہنگامہ خیز رہا، بنیاد فراہم کی، ٹھیک ہے۔ پھر فلسطین کا معاملہ ان کے دور میں، پھر آپ کے جو 2-3 اقوال میں موت کا شوق رکھو تاکہ زندگی ملے، نفس کی اصلاح، کثرت کلام بعض ضروری اہم باتوں کو بلا دیتے، خیر الکلام ما قل و دل، بھلائی کے کام مصائب میں گرنے سے بچاتے ہیں، خیر بانٹو تو مصیبت سے بچو گے، یہ سیدنا ابو بکر نے فرمایا۔ ایسے آدمی کا کوئی دین نہیں جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن نہیں، کاش میں درخت ہو جائے جسے کاٹ کر استعمال کر لیا جاتا، ٹھیک ہے۔ آخرت کی جواب دہی سے خوف زدہ بہت زیادہ تھے، پھر احتیاطی تدابیر، لیکن آخر میں جاتے جاتے سیدنا عمر کی جانشینی کو بھی آپ نے، تو میں اور میرا مال سب اللہ کا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کسی نے اتنا مال کا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر کا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر آپ دیدہ ہو گئے، عرض کیا اللہ کے نبی میرا اور میرا مال سب کچھ آپ کا ہے، مسند احمد کی روایت۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حضور کے لیے وقف کر دیا، میں ابو بکر اور میرا مال، بلونگنگز، ویلتھ سب کچھ حضور کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے صدیقی عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب حضور کے ہیں، ہمارا جان، مال، زندگی سب کچھ حضور کا ہے۔ جو نقطہ بہترین اس حدیث سے ملتا ہے کہ عقیدہ صدیقی کیا ہے کہ ہم سب حضور کے ہیں، مصطفیٰ کریم کے، ہماری جان حضور کی ہے، ہماری جان کی وفا حضور سے، مال دین کے لیے، حضور کی دین کی استقامت کے لیے۔ پھر عمر بن علاس کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے ابو بکر سے مشورہ کریں، اللہ نے ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیر مقرر کیا ہے، ریاض الندرہ میں، تو آپ مشیر خاص تھے، ٹھیک ہے۔ لوگوں اس بات سے آگاہ رہو ابو بکر نے مجھے کبھی رنجیدہ نہیں کیا۔ پھر یہ آپ نے فرمایا لا لیصلی الناس بابن ابی قحافہ، ہرگز نہیں، ابی قحافہ ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، یہ ابی داؤد کی روایت ہے 4661، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ آپ، تو اتنی بڑی کنٹریبیوشن سیدنا ابو بکر صدیق کی، آپ کا دور خلافت، ساری چیزیں ہم نے بیان کی، لیکن افسوس ایک چیز میں بیان کروں گا کہ آپ کے نواسے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح قتل کر کے سولی چڑھایا گیا، اور آپ کی جو بیٹی ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر، جب ان کا خاندان کا ذکر کریں تو انہوں نے حجاج سے کہا، حجاج نے کہا میں نے تیرے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی، تو اسماء بنت ابی بکر فرمانے لگی میرے بیٹے نے حجاج تیری دنیا و آخرت تباہ کر دی۔ تو یہ ظلم بھی آپ کے نواسے کو شہید کیا گیا، 2 بیٹوں کو شہید کیا گیا، ایک بیٹے کی لاش کو جلایا بھی گیا، ایون یہ بھی ہسٹری کا ایک ہے، جب کعبے کو منجنیق پہ ایک اس کی دیوار جل گئی تھی، تو یہ مروان بن حکم اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے جو ظلم کیے، مظالم کیے آل ابو بکر پہ، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی ہمشیرہ تھیں اور شاب ابی طالب میں حضور کو کھانا پہنچاتی تھی، ان کے بیٹے کو بھی قتل کیا گیا اقتدار کی ہوس میں۔ تو آج کے حکمرانوں سے کہوں گا اقتدار کی ہوس دنیا کے اندر دیکھیں، جنہوں نے ظلم کیے، چاہے وہ یزید ہے، حجاج ہے، دیگر لوگ ہیں، ان کا مرض الموت جو قریب الموت جب تھے ان کی حالت دیکھیں۔ آج دنیا 2 نواسوں کو جانتی ہے، ایک نواس رسول حسین ابن علی جس کی دل و ذہن پہ حکمرانی ہے، ایک نواس ابو بکر عبداللہ بن زبیر۔ تو زندگی ہو تو شیر کی طرح ہو، جیسے حسین ابن علی کی ہے، جیسے نواس ابو بکر کی ہے۔ تو چونکہ آپ کی فیملی سے تھے آپ کے نواسے، تو ان کے ذکر پہ ہی اختتام کرتے ہیں۔ آج کی سیریز کا پہلا ایپیسوڈ سیدنا صدیق اکبر پہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ آپ اس کو، ان لائنز کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی ایڈاپٹ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔